नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम उसके कलाम को, उसके कलाम की सच्चाइयों को और उन सब बातों को जो वो हम तक पहुँचाना चाहता है, यानी कि कलाम की वो सच्चाइयाँ, वो कलाम जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से अपने पाक रूह के ज़रिए लिखवा दिया। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि ये कलाम हम तक मुख्तलिफ नबियों से मुख्तलिफ वक्तों में ये हमें दिया गया ताकि हम कलाम को जानते हुए और कलाम की सच्चाइयों पर अमल करते हुए उस सारी सच्चाई को जान सकें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हम तक पहुंचाई। और फिर यीशु मसीह नासरी ने जो खुदा का बेटा जो हमारे कफारे के लिए दुनिया में आया, उसने अपने लबों से ये सब कलाम हम तक पहुंचाया। और वो कलमा लिखा है यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में, यूहन्ना की इंजील। और कलाम मुजस्सम हुआ और लिखा है वहाँ के इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर लिखा अगली आयत में कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और यही कलाम यीशु मसीह नासरी जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने पूरे तौर पे अपनी वो सारी जिम्मेदारी को पूरा किया और उन्होंने वो सारा काम जो उन्हें सौंपा गया था, यानी कफारे का काम, यानी कि वो कफारा जो दुनिया के लिए देना, गुनाहगारों के लिए देना निहायत ही ज़रूरी था, वो कफारा उन्होंने दिया। और हम जानते हैं कि कफारा देने के बाद वो सलीब पर जब लटकाए गए, कफारा दिया उन्होंने, कब्र में रखे गए, तो उन्होंने मौत और कब्र पे फतह पाके 40 दिन तक वो मिलते रहे अपने शागिर्दों से, लोगों से नजर आते रहे और फिर वो आसमान पर उठा लिए गए। और फिर उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैं फिर आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा। और उनके जाते हुए भी फरिश्तों ने ये कहा शागिर्दों से जो ज़मीन पे उस वक्त देख रहे थे उन्हें आसमान पर जाते हुए कि जिस तरह तुम मसीह को आसमान पर जाते देखते हो, इसी तरह आते हुए भी देखोगे। और यकीनन मसीह यीशु का आना जो है वो जल्द ज़रूर है। और ये आजकल जो हम ख़ास तौर पे बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब पे अपनी सीरीज शुरू किए हुए हैं और हमने उसमें वो सारे वाक़यात बयान किए जो यीशु अल मसीह ने खुद अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ को लिखवाए और कहा कि इन सब का जल्द होना बहुत ज़रूरी है और ये जल्द होगा। और हम आजकल पहले सारे वाक़यात को देखते हुए कि क्या कुछ होगा, वो हमने एक पूरी सीरीज तकरीबन मुकम्मल की है। उसके आखिरी चंद जो एपिसोड्स हैं वो रह गए हैं, लेकिन शुरू के हमने 7 कलीसियाओं के ताल्लुक से जो बात हमने करनी थी, हमने उसको शुरू किया हुआ है कि खुदा सिर्फ दुनिया से ही कलाम नहीं करता, खुदा ने सिर्फ आम लोगों से ही कलाम नहीं किया, खुदा ने अपनी कलीसिया से भी कलाम किया, खुदा ने अपने चर्च से भी, ईमानदारों से भी कलाम किया। और खुदा उनके लिए भी कंसर्न है क्योंकि इब्लीस उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो दूर करता है, कलाम से दूर करता है, सच्चाई से दूर करता है, ईमान से दूर करता है। और आज भी हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए जो हम टॉपिक आपके सामने रखेंगे, ये कलीसिया अखीर ज़माना के ताल्लुक से ये जो बातचीत बाइबल मुकाशवा की किताब में है, उसका 3 बाब के शुरू से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे सरदीस की कलीसिया का जिक्र है। और हम देखेंगे आज अखीर ज़माना और सरदीस की कलीसिया को ख़त, और ये ख़त यीशु मसीह ने लिखवाया ताकि उनको दिया जाए, उन तक पहुंचाया जाए। और हमने पिछले खतूत में भी देखा, जब हमने दूसरी 4 कलीसियाओं का पहले जिक्र हम कर चुके हैं कि उनको भी जिसको शाबाश देनी थी उसको शाबाश दी गई, और जिसकी करेक्शन करनी थी, इस्लाह ज़रूरी थी, उसको इस्लाह के लिए कहा गया।
اور کئیوں کو وارننگ دی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان 7 کلیسیوں میں سے 5 کلیسیاں ایسی ہیں جن کو وارننگ دی گئی. اور یہ صرف کلیسیاں ہی نہیں ہیں, یہ پوری دنیا کے لیے وارننگ ہے, یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہے. اور 2 کلیسیاں ایسی ہیں جو ایمان پر قائم اور اچھے طریقے سے چل رہی ہیں, ان کو شاباش دی گئی. اور آج اس کلیسیا کا جب ہم بات کرنے کو ہیں تو اس کو ایک ریفرنس کے طور پہ دا ڈیڈ چرچ بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ مردہ, روحانی طور پہ مردہ کلیسیا. اور آج اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اختر انجیلی. ڈاکٹر اختر انجیلی پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت سے پروگراموں میں بہت سالوں سے آ رہے ہیں, بہت عرصہ سے آ رہے ہیں, اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کی ساری زندگی کے لیے. میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کلام کا ایک اچھا مشاہدہ رکھتے ہیں, اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جو آپ کے اس کے تعلق سے یہ خود بھی آپ کو بتائیں گے. اور میں خاص طور پہ آج اس سے پہلے کہ میں ان کو ویلکم کروں, یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب آج کے اس منگلوار سے ٹیوزڈے سے ہمارا یہ پروگرام 5 بجے یو کے ٹائم کے مطابق اور 9 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق ہوا کرے گا. آپ ضرور جتنے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں تک, اپنے عزیزوں تک آپ ضرور اسے پہنچائیں. اور آپ کے فون پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو شیئر کا بٹن ہوگا, اس کو آپ دبا کے آپ شیئر کیجئے گروپس میں, آپ شیئر کیجئے عزیزوں میں. اور آج جب ہم اس سے بات کریں گے تو ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ یہ مسیح کلیسیا میں ہے, اور مسیح جو ہے کلیسیا سے مخاطب ہے, اور مسیح جو ہے وہ کلیسیا سے کیا توقعات رکھتا ہے. اور اس کے لیے ڈاکٹر انجیلی وی ویلکم یو ٹو دا شو. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں. آپ ضرور اپنے تعلق سے مزید اگر کچھ کہنا چاہیں یا اپنے بک کے تعلق سے بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے گا. جی, آپ نے بہت کچھ فرما دیا ہے میرے بارے میں. بک کا حوالہ یہ ہے کہ صوفیزم اینڈ جہاد 2012 میں 2012 میں چھپی. صوفیزم اینڈ جہاد آج بھی واٹر سٹونز, بلیک ویل اور امیزون پر موجود ہے, اور اس کا تعلق جیسے ظاہر ہے صوفی ازم اور جہاد اور اس کے تمام جو ارد گرد کے مضامین ہیں ان کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید میں نے بھیجا تھا, ابھی حال ہی میں کتاب کیمبرج یونیورسٹی نے شائع کی ہے, انسائٹس انٹو صوفیزم. اس میں 5واں چیپٹر جو ہے وہ میرا ہے, اور اس کا نام ہے این اوور ویو آف صوفی پوئٹری. دس از پبلشڈ بائی کیمبرج اسکالرز پبلیکیشنز. جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. وی ریئلی اپریشیٹ آپ کی ساری اس ایفرٹ کو کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کی دوسری کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں, اس کے تعلق سے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں خدا کے پاکستان کا ایک ادنا سا کارندہ ہوں. آمین آمین آمین. یہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں ان 7 کلیسیوں کے تعلق سے, اور آج یہ 5ویں کلیسیا جو سردیس کی کلیسیا ہے اس کے تعلق سے جب ہم بات کرنے کو ہیں تو یہ وہ کلیسیا ہے, یہ ساری کلیسیا ہے. پہلے تو یہ بات, کیونکہ ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں نئے لوگ بھی جڑتے ہیں, تو یہ بات بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ اس دور میں کلیسیاں موجود تھی, اور یہ ایک شاہراہ پوسٹل, اس کو راؤٹ یا اس کا جو راستہ تھا ڈاک کا لے جانے کا, اس پہ یہ شہر واقع تھے. اور ان شہروں کی کیونکہ کلیسیاں تو بہت سی تھی, لیکن ان شہروں کی جو تھی خاص کچھ نہ کچھ خاصیت تھی, کچھ نہ کچھ جغرافی کے طور پہ جغرافیکلی اس کی تو تھی, کچھ ہسٹوریکلی فیکٹ تھے, کچھ ان جگہوں پہ کچھ مندر تھے, کچھ دیوی تھے, دیویاں اور دیوتاؤں کے مندر تھے, کچھ رومی حاکموں کے مجسمے نصب کیے گئے تھے جن کو وہ پوجا کرنا بڑا لازم تھا. آپ آج کے اس سبجیکٹ کے تعلق سے, سردیس کی کلیسیا کے تعلق سے کیا بتانا چاہیں گے؟ کچھ ہسٹوریکل فیکٹ یا کوئی اور بات؟ جی بالکل, آپ نے بالکل بجا فرمایا پادری صاحب کہ یہ جو 7 کلیسیاں تھیں, افسس, سمرنا, پرگمان, تھیواتیرا, سردیس, فلدلفیا اور لودیکیا, یہ 7 کے 7 مقامی کلیسیاں تھیں. یعنی کہ یہ 7 جگہیں تھیں اور مقامات تھے
جہاں پر مسیحی پہلی صدی میں خداوند یسوع مسیح کے صعود فرما جانے کے بعد جہاں پر یہاں پہ مسیحیت کے سینٹرز قائم ہوئے. اور یہ جاننا بڑا ضروری ہے سوری کہ یہ سینٹرز جو تھے یہ دراصل تمام کے تمام ان جگہوں پر قائم ہوئے جہاں پر بدکاری کے اڈے تھے. اور جب ہم بدکاری لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ جنسی بدکاری کی بات ہی نہیں, یہاں پر ہر طرح کی بت پرستی ہوتی تھی, بلکہ انسان پرستی بھی ہوتی تھی. بہت سے حاکم جو تھے وہ مرنے کے بعد اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے چاہنے والوں کو ڈیفائی کر دیا کرتے تھے, یعنی کہ ان کو وہ خدا کا درجہ دے دیا کرتے تھے. اب ہم نے اس پروگرام میں پہلے 5 جو مقامات تھے وہاں پر کلیسیاں تھیں ان کے پروگرام کیے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ سردیس کی کلیسیا کے حوالے سے ہے, اور یہ اس 7 کلیسیاؤں کے سرکٹ میں یہ 5ویں کلیسیا ہے. اور سردیس کے بارے میں چند اہم باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ارتیماس کا ایک مندر تھا, یہ دیوی تھی, اور اس کا تعلق جو ہے وہ جنسیات سے بھی تھا, اس کا تعلق جو ہے وہ عیش و عشرت سے بھی تھا, اس کا تعلق جو ہے وہ مالی اور اس دنیاوی جو دولت ہے اس سے بھی تھا. اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ماہر آثار قدیمہ کے لوگ جو ہیں, آثار قدیمہ کے ماہرین جو ہے, علم آثار قدیمہ کے ماہر جو ہے آرکیالوجسٹ, وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے دھات کے سکے, ویلتھ کو مٹیریلائز کرنے کا عمل جو ہے وہ سردیس میں ہوا تھا. اب یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر دولت کی پرستش ہوتی تھی, یعنی کہ دیوی دیوتا بھی وہ تھے جن کا تعلق ایسے تھا کہ وہ آپ کو دولت دلا سکتے ہیں. سکے وہاں پہ دھات کے, ہر طرح کا مندر, ہر طرح کی وہاں پہ عیش و عشرت, اور خداوند کی کلیسیا جو ہے یہ وہاں پر سردیس میں قائم ہوئی. اور اس کے بارے میں ہم ان چند آیات میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ وہاں پر تھا. یہاں پہ جو کلیسیا ہے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ زندہ کلیسیا ہے, لیکن چونکہ بدکاری ان کے آس پاس اتنی پھیلی ہوئی تھی, اتنی زیادہ تھی کہ دراصل وہ روحانی طور پہ مردہ ہو چکے تھے. اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور خاص طور پہ آپ نے جو دیوی ارتمس کا ذکر کیا, ارتمس کا, تو وہ اس کو رومن جو تھے, رومن بہت پوچھتے تھے. رومی جو تھے وہ اس کو ڈیانا کے طور پہ, اس کا نام انہوں نے ڈیانا رکھا ہوا تھا, دیوی ڈیانا رکھا ہوا تھا. اور پھر اس کی ایک اور بڑی جو خاصیت ان کے لحاظ سے تھی, ایک بڑی اہم بات, کہ اس دور کا جو بہت بڑا بلکہ سب سے بڑے جو دیوتاؤں میں سے وہ تھے زیوس, جو تھے زوئس کی یہ بیٹی تھی, یہ جو تھی. اور یہ اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا اس کا بھی جو اثر و رسوخ اور دوسری چیزیں تھی. اور پھر اس کو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پیار کی اور اس طرح کے وہ دیوی اور اس طرح کے کام جو تھے انکریج کیے جاتے تھے جب ان کے میلے اور دوسری چیزیں ہوتی تھی. تھوڑا سا آپ اس کا مجھے بتائیے گا کہ جب یہ سارا کچھ وہاں پہ تھا, جی, اس کلیسیا پہ جی, اس کا کس طرح کا پریشر تھا, کیا تھا؟ دیکھیں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ ڈیانا یا ارتمس کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ تصور جو عبادت کا ہمارا ہے وہ نہیں تھا. ان کا تصور عبادت کا ہی عیش و عشرت تھا. ان کا تصور یہی تھا کہ ہر طرح کا نشہ کرنا اور ہر طرح کی جو ہمارے نزدیک یا اخلاقیات کے نزدیک غلط کام ہے وہ کرنا. اب جب اس کا یہ ظاہر ہے میلے ہوتے تھے ان کے, اور بہت سے لوگ وہاں پر کاروباری طور پہ جاتے تھے, وہاں سے منتیں مانگتے تھے, کاروبار میں کامیاب ہوتے تھے. جو کلیسیا ہے اس پہ اثر یہ پڑتا تھا کہ کلیسیا اس بات کو جو ہے وہ قبول کر رہی تھی, یعنی کہ ان کے اپنے جو حالات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے جا رہے تھے. وہ کہتے اپنے آپ کو مسیحی تھے لیکن
اب وہ مسیحی دل میں نہیں رہے تھے، بلکہ بائبل مقدس میں یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں رک جاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں آئے کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ. یعنی کہ ان میں جو روحانیت کا اور پاکیزگی کا جو معیار مسیحیت میں ہونا چاہیے تھا وہ آہستہ آہستہ ایسے جیسے یہ روحانی طور پہ مردہ ہونے روحانی طور پہ مردہ تھا، اسپرچولی ڈیڈ. اور یہ بدن نے تو اس دنیا میں ختم ہونا ہی ہے، لیکن آپ اگر اسپرچولی ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ٹوٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ ہو گئے ایک طرح کے، کیونکہ جو اس دنیا کے بعد زندگی ہے یا تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح اور خداوند اپنے خدا کے پاس ہوں گے، جہاں پہ لکھا کہ ہم عبدالباد زندہ رہیں گے اور ان مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ اس آسمان کی بادشاہت میں ہوں گے، یا اس کے لیے وہ جو ہے لکھا ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور وہاں پہ پھر وہاں بھی جو ہے وہ اس کو لکھا ہے کہ اس کا کیڑا نہیں مرے گا. وہ ویسے تو وہ مریں گے، لیکن ان کی جو ہے جو وہاں اس میں ڈالنے کے بعد وہ جلتے رہیں گے اور ان کے جسموں کو جو ہے وہ موت اس طرح کی نہیں آئے گی جیسے کہ وہ فیل نہ کر سکیں. اب اس آیت کو جس کو آپ نے پڑھا، یہ تیسرا مکاشفہ کی کتاب، اس کا تیسرا باب، پہلی آیت کو آپ نے پڑھا، اس کا پہلا حصہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جس میں لکھا ہے جس اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، یعنی یسوع مسیح اب بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو فرشتہ جو ہے وہ وہاں کے لیڈر کو، جو چرچ کا ہیڈ ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا، اور اس کے لکھ اور جس کے پاس 7 رکوع کو اپنا ہمیشہ ہر خط میں انہوں نے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، اور جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اب یہ 7 روحیں جو ہیں، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ 7 خدا یا 7 خدا ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں 3 خدا مانتے ہیں، اب یہ 7 پہ آگے ہیں. یہ سائے نبی کے صحیفہ میں اگر آپ دیکھیں تو 11 باب اور اس کے دوسری آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مسرت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. تو یہ وہ 7 روحوں کا جو اس پاک روح میں، خدا کے روح میں، جیسے حکمت کی روح ہے، خرد کی روح ہے، قدرت کی روح ہے، معرفت کی روح ہے، خداوند کے خوف کی روح ہے، اور خداوند کے ایک وہ اپنے روح، یہ مل کے ان 7 روحوں کی بات یہاں پی کے گئے. اور 7 ستارے یعنی کہ وہی 7 لیڈرز جو ہے چرچز کے، ان کے ہیں. اب یہ جو بات ہے تو زندہ کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے تو مردہ. تو یہاں پہ افسیوں اگر ہم 5واں باب دیکھیں اور اس کی 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ ذکر آتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو خدا کا نور تجھ پر چمکے گا. یعنی کہ مسیح کا یہ کہنا اور مسیح کا یہ خط لکھوانا ان کو جگانے کے لیے تھا. ایماندار لوگ تھے جو ظاہر ہے جب ایمان لائے تو کلیسیا بنی. جب یہ اتنی پرسیکیوشن میں، اتنے سارے مشکل حالات میں یہ مسیح پہ ایمان لے آئے تھے، لیکن پھر یہ اس روپے، پیسے، چاندی، سونے کے سلسلے میں یہ اس میں گم ہو گئے، اور پھر یہ روحانی طور پہ یہ مردہ ہوتے چلے گئے. آپ مزید اس کو اگر دوسری آیت پڑھیں تو آپ اس میں ذرا اس کو بیان بھی کیجیے، آیت بھی پڑھ دیجیے اس کو تھوڑا سا. مکاشفہ 3 باب کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. دیکھیں پادری صاحب، یہ بہت ہی سٹرونگ لفاظی ہے خداوند کی طرف، کہ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم جاگتے رہو، تمہاری نیند اس قدر گہری ہے کہ تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو، دراصل تم زندہ نہیں، تم تو مر گئے ہوئے روحانی طور پہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ تم جاگو
اور پھر لکھا ہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کی تھی مضبوط کر، کیونکہ میں تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پاتا۔ کلیسیا کو خدا کی طرف سے منصوبے دیے جاتے ہیں، خدا کی طرف سے احکام دیے جاتے ہیں۔ کلیسیا کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے نہ صرف اپنے آپ کو مقدس کرنا ہے اور خدا کی میز کے لیے تیار کرنا ہے، بلکہ خدا کا کلام دنیا میں بھی پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے۔ اور یہاں پر ان کی یاد دہانی کے لیے یہ لکھا جا رہا ہے کہ تم نے جو بھی کام شروع کیا ہے میں اس کو پورا نہیں پاتا، یعنی کہ تم نے وہ ڈھانچے تو کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک روحانیت کے معیاروں پر تمہارا کوئی کام پورا نہیں اتر رہا۔ اور اسی لیے تو وہ جو آیت میں نے پڑھی افسیون کے اس میں 5واں باب افسیون کے نام پالوس رسول کا جو خط ہے 14ویں آیت، وہ لکھا ہے کہ تو اس میں لکھا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اب مسیح کا نور چمکنا یعنی کہ مسیح کی تعلیمات کا تجھ میں نظر آنا، مسیح کا جو امیج ہے اس کی وہ ایک شبیہ انسان میں سے، ہم میں سے، ایمانداروں میں سے نظر آنا، یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ کون واقعہ ہی مسیحی ہے، کون تعلیم کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے، کون تعلیم کو فالو نہیں کر رہا ہے، کیسا عمل کر رہا ہے، کیسا عمل وہ نہیں کر رہا۔ اور تیسری آیت جو ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل سر، میں بس یہی گزارش کرنے لگا ہوں کہ آپ نے جو خیال باندھا ہے اس کا حل تیسری آیت میں، اور یہ میں کہنا پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ یہ آخری لفظ مجھے بڑے چوکا دینے والے تھے، آ پڑنا بہت سخت الفاظ ہیں اور بہت آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجئے۔ جی دیکھیں، اب جب خداوند نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی کام خدا کے نزدیک پورا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیانا کے مندر میں آنے جانے والے لوگوں سے متاثر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی لوگوں کی طرح بن گئے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ تھے وہ مسیحی نہیں رہے حقیقت میں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے، تیسری آیت میں لکھا ہے یاد کر کے تو نے کس طرح کی تعلیم پائی۔ تو نے وہ تعلیم تو پائی ہی نہیں جو ڈیانا کے مندر میں، ارتمس کے مندر میں مل رہی ہے، تمہاری تو تعلیم ہی فرق ہے۔ تمہیں جو سکھایا گیا ہے تم ان چیزوں کو یاد کرو اور اس میں تمہاری نجات ہے، اور توبہ کرو۔ اور یہ خاص طور پہ اگر یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ بات کر پس یاد کر تو نے کس طرح کی تعلیم پائی، تو یقیناً یہ تعلیم اس وقت کے بزرگ ایماندار ایمان لانے والوں میں یسوع مسیح کے شاگردوں نے ان تک پہنچائی تھی، اور وہ شاگرد لکھا کہ ان ساری جگہوں پہ وہ ٹریول کر کے گئے تھے اور انہوں نے ہر علاقے میں جا کے پورے، اور یہ وہ شاگرد تھے جنہوں نے 3.5 سال تقریباً مسیح کے ساتھ رہ کے تعلیم پائی تھی، مسیح کی ہر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معجزوں کو دیکھا تھا، انہوں نے بڑے بڑے عجیب کاموں کو دیکھا تھا، انہوں نے خدا کی بڑی قدرت کو جو ہے وہ دیکھا تھا، اور وہی قدرت صرف دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے ان کے وسیلہ سے بھی ہوتی تھی۔ جو بھی جتنے بھی یسوع مسیح کے شاگرد اور پھر آگے شاگرد ہوئے، لکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے معجزات کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کام میں کرتا ہوں تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ ان سے بھی بڑے بڑے کام شاگردوں نے کیے، بڑوں نے بہت سے مردے زندہ کیے، بڑی بڑی بیماریوں کو شفا بخشی، بڑے بڑی دلیرانہ طریقے سے جب وہ ان کو شہید کیا جاتا رہا تو اس وقت بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ یہ وہ تعلیم تھی،
ایمان پر قائم رہنے کی تعلیم تھی، مسیحت پہ جو اصل اس کی ایسنس ہے جو ہے ایمانداری پہ اور اس بڑی ہیوملٹی پہ اور خدا کی عاجزی اور انکساری کی تعلیم جو یسوع مسیح نے دی اس پہ قائم رہنے کی بات تھی، لیکن ان میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. آپ مزید اس کو بیان کیجیے. جی بالکل. میں پادری صاحب یہ بڑی روحانی باتیں ہیں، لیکن میں جب بھی خاص طور پہ مکاشفہ کی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں کچھ ادبی خوبصورتیاں بھی نظر آتی ہے، ادبی حسن بھی نظر آتا ہے. دیکھیں جب بات یہاں پہ آئی ہے کہ تو جاگ اٹھ، جاگتا رہ، جاگتا رہنے کے بعد آگے ہے کہ اگر تو جاگتا نہیں رہے گا تو اس استعارے کی تکمیل جو ہے وہ یہ ہے کہ میں چور کی طرح آؤں گا. چور کا خطرہ کس شخص کو ہوتا ہے؟ جو سویا ہو. جو جاگتا ہے اس کو تو نہیں. لہٰذا یہاں پہ وارننگ یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر تو تم نے وہ تعلیم جو پائی تھی اور سنی تھی اس کو یاد کر کے اس پر قائم رہے تو اس کا مطلب ہے تم جاگ گئے. بالکل. اور اگر نہیں جاگے تو پھر چور والا حال ہوگا. چور مینز کہ چور کا یہاں مطلب کہ اچانک آ جانا. جی بالکل بالکل. بغیر بتائے آ جانا. بالکل. اور وہ اس وقت جب چور جب آ جاتا ہے اور بغیر بتائے آتا ہے تو یقیناً پھر کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب نقصان ان کا کیا ہے کہ یہ توبہ نہیں کی انہوں نے. نقصان ان کا یہ ہے کہ یہ تعلیم پہ نہیں چلے. نقصان ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا آپ راست نہیں کیا، درست نہیں کیا. اور جب اپنے آپ کو درستگی نہیں کی تو پھر یہ ہلاکت میں جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی کو کھو بیٹھیں گے. سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہے. اور میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ جو بات لکھی گئی اس میں قائم رہنے کی، تو قائم رہنا جو ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے. نہایت ہی ضروری ہے. توبہ کر، اور توبہ کرنا نہایت ضروری ہے. جب تک انسان اپنی پچھلی روشوں کو، غلط روشوں کو نہیں چھوڑتا، توبہ نہیں کرتا، اور اس وقت تک جو ہے وہ کبھی بھی اس بڑی برکت تک نہیں پہنچ سکتا. اور اگر وہ اس بڑی برکت تک نہیں پہنچے گا تو پھر یہ جگہ، یہ جو بات ہے دا ڈے آف دا لارڈ، عدالت کا دن آ جانے کا، یہ اشارہ جو ہے چور کے طرح آ جانے کا، یعنی کہ اچانک آ جانے کا، یہ ڈے آف دا لارڈ کا ذکر ہے. یہ عدالت کے دن کا ذکر ہے. یہ مسیح کی دوسری آمد پہ اس تخت پہ بیٹھ کے عدالت کرنے کا ذکر ہے. آپ ضرور اس پہ ایڈ کیجیے. پادری صاحب میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو سردیس کی کلیسیا کو دیا گیا ہے یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو دلوں کو جانتا ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے. یہ ہمارے ظاہری کاموں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ ہم کون سے کام ظاہری انسانوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور کون سے کام ہیں جو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ہماری قدر و منزلت بنے. نہیں، بالکل نہیں. ان کاموں کا تعلق، جس کا تقاضا یہاں پر کیا جا رہا ہے، ان کا تعلق ہماری نیت، ہماری ذہنیت، ہمارے دل اور ہماری روحانیت سے ہے. اور خداوند ان باتوں کو جج کرتا ہے کہ آیا ہم اس کی تعلیم پر قائم ہیں کہ نہیں، یا کہ ہم ان تعلیمات پر قائم ہیں جو اس وقت زمانے میں مشہور ہیں اور عام ہیں اور جو مقبول عام ہیں. اب یہاں پر جن لوگوں کو یہ سرزنش کی جا رہی ہے وہ ایک تعلیم پر قائم تھے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں تھے. لہٰذا ان کو کھینچ کے واپس لایا جا رہا ہے کہ یاد کرو تم نے کون سی تعلیم پائی، تم نے کون سی تعلیم سنی، اور یہ وہ تعلیم ہے کہ تم اپنی راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. بالکل. اور ورنہ بڑا کلیئرلی دانیل کی کتاب میں بھی 5واں باب اور اس کی 27واں لکھا ہے، تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. پھر جب اس وقت ترازو میں تولے جائیں گے تو کم نکلنے کی بات ہے. اور یہی بات اس کلیسیا کو کی جا رہی ہے، کیونکہ کلیسیا سے، اب ایماندار لوگوں سے، خدا اپنے سارے لوگوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پوری دنیا کے لیے بھی یہ پیغام ہے. خدا پیار کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ وہ غلط راستوں پہ چلتے رہیں، غلط تعلیم کے پیچھے چلتے رہیں، غلط جگہوں پہ جاتے رہیں، غلط نبیوں کے پیچھے چلیں، غلط وہ پیغمبروں کی تعلیم کے پیچھے چلتے رہیں جن کی آپس میں ہی ان کے قول اور فعل میں تضاد رہا ہے، ان کے پیچھے چلتے رہیں. بلکہ خدا یہ چاہتا ہے، اور لکھا ہے اگر آپ دیکھیں لوکا 22 باب اس کی 32ویں آیت میں، لیکن میں نے تیرے لیے
لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور جب تو رجوع کرے تو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. اب یہ دیکھیں کہ مسیح یسوع کے یہ الفاظ ہیں لوکا کی انجیل میں، اور وہ لکھا ہے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. یعنی کہ مسیح تو اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. مسیح تو اپنے لوگوں کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ چاہتے یہی ہیں کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، جیسے یہاں ہم نے پڑھا ہے. اور جب تو رجوع کرے، یعنی کہ رجوع کرنا مسیح توقع کرتا ہے، مسیح کی توقع ہے کہ رجوع کرے، اس کے لوگ رجوع کریں، تو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. یعنی کہ پھر وہاں پہ رکے نہیں رہنا. آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ دوسروں تک پھر ہم نے اس پیغام کو لے کے جانا ہے. اور متی 24 باب اور اس کی 44 آیت میں دیکھیں کہ لکھا ہے کہ پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. یعنی کہ جو ڈے آف دا لارڈ ہے، عدالت کا دن ہے، مسیح کے آ کے تخت لگا لینے کا دن ہے، اس کو اچانک ہے، بالکل اس پہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس لیے آج یہ اس سردیس کی کلیسیا کو تو یہ خط اس وقت لکھا گیا، لیکن آج کے دور میں جو ہے یہ بات بڑی ہمیں بھی کہی جا رہی ہے. اور میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا، آج جب اس خدا کے کلام کی باتوں کو آپ سن رہے ہیں، آج جب اس کلیسیا کو جو اس وقت کے دور میں زمین پہ موجود تھی، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے باتیں ہمیں آج اپنی زندگیوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، اس دنیا میں، مذاہب میں، بہت سے لوگوں میں نظر آتی ہیں کہ وہ خدا کی تعلیم سے ہٹ چکے ہیں، وہ خدا کو بھول چکے ہیں اور وہ اس طور پہ نہیں چل رہے جیسے چلنا چاہیے. اور کلام مقدس میں افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، پس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو کیونکہ دن برے ہیں. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن کیسے ہیں، کیسے دن ہیں. برائی ہے ہر طرف، پریشانی ہے ہر طرف، ظلم ہے ہر طرف، لوٹ مار کی فضا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس بڑے مرض نے، کرونا وائرس نے ایک ڈر اور خوف کی روح کو پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے. بس غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آ جانے کی ضرورت ہے. اور میں خاص طور پہ آپ سے کہوں گا کہ اب اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے، آپ کے اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ ہمیں لکھ کے سوال بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کو آپ لائک کریں، ایمان کا سفر. ہمارے یوٹیوب پیج کو جو ہے ایمان کا سفر پیج کو آپ لائک کیجئے. اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ اسکائپ پہ زندگی ٹی وی کی آئی ڈی پہ کال کیجئے. آپ کو کسی طرح کوئی اس کو ایکسپٹ کرنے کی یا ہمیں ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسٹریٹ اوے اس پہ کال کیجئے اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس گھڑی آج کل کے دور میں یہ سارا جو یہ اس کلیسیا کا ہمیں حال نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ کلیسیا جو ہے یہ ایک مردہ کلیسیا کے طور پہ یہاں پہ اس کو ایک اس کی امیج ہمیں نظر آ رہا ہے. آج بہت سی نہ صرف کلیسیاں بلکہ مذاہب وہ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، وہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس میں کوئی روحانیت کی بات نہیں ہے. وہ صرف کچھ اپنے فرض پورے کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ صرف اپنی ریچولز کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. بالکل. دیکھیں پادری صاحب، اس حوالے کی پہلی آیت میں جو فتویٰ دیا گیا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ. تو ایسے مذاہب، ایسے مسلک، ایسے فلسفے، ایسی کلیسیائیں اور ایسے مبشر جو وہ تعلیم دیتے ہیں جن کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی نجات بخش تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، وہ چاہے جتنے مرضی کامیاب ہوں اس دنیا میں، وہ کتنے مرضی زندہ ہوں، لیکن دراصل وہ مردہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ زندگی کا سرچشمہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، نہ کہ اس دنیا کی
شان و شوکت اور جاہ و جلال. میں نے کئی بار لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے جی وہاں پہ بہت بڑا روحانی اجتماع تھا, وہاں پہ اتنے ہزار لوگ تھے یا اتنے لاکھ لوگ تھے. تو میں ان سے اکثر یہ پوچھتا ہوں, آپ وہاں پہ تھے یا آپ نے اس ایونٹ کو ٹی وی پہ فالو کیا ہے, یہ کمپیوٹر پہ کسی چینل پہ فالو کیا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا برکت ملی ہے؟ ایک جملے میں یا ایک پیراگراف میں مجھے بتائیں آپ نے کیا سیکھا ہے. کیا اس ایونٹ کی وجہ سے, اس پیغام کی وجہ سے, اس مذہب کی وجہ سے کیا آپ کو اپنی زندگی کو پرکھنے کا موقع ملا ہے؟ کیا آپ اب خداوند کے قریب تر ہیں؟ آپ کی زندگی پاکیزہ تر ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ زندگی کا شوشہ, یہ شور شرابہ, یہ تماشا جو ہے یہ دراصل مردگی کی نمائندگی ہے. کیونکہ لکھا گیا ہے کہ یہ کلیسیا, یہ لوگ اپنے آپ کو زندہ کہلاتے ہیں مگر یہ مردہ ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس وہ تعلیم نہیں جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آئی تھی. ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے پادری صاحب, ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں, کہ دنیا میں ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ زندگی کا راستہ میں ہوں, اور اسی کی تعلیم میں زندگی ہے. باقی اس کے علاوہ دیکھیں شان و شوکت تو ہر جگہ پہ بہت سی ہے, اور یہاں پہ جو سردیس کی کلیسیا کی ان کا مسئلہ بھی یہی تھا, کیونکہ جہاں پہ دنیاوی کامیابی, دنیاوی جاہ و جلال, دولت و حشمت کی بات تھی, وہ سب انہیں ڈیانا کے مندر سے مل رہا تھا. وہاں سے ان کے تمام خواہشات اور ان کی تمام ضروریات پوری ہو رہی تھیں, اور اس لیے یہ اپنے آپ کو ویری لائیولی پیپل, بعض کا لوگ کہتے ہیں وی وینٹ ٹو دیٹ چرچ, او اٹ واز سچ اے لائیولی چرچ, وی وینٹ ٹو سچ این ایونٹ, او پیپل ور فل آف پریز اینڈ. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آیا ہمارا کتب نما جو ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کی طرف لے جا رہا ہے کہ نہیں؟ اینڈ دیٹ از دا کرکس. بہت ضروری اور بہت اہم یہ میں سمجھتا ہوں زندگی کی اور زندگی کی باتیں ہیں جن کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. اور اگر ہم چوتھی آیت کی دیکھیں تو وہ لکھا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی, وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے. اب یہ ایک تھوڑا سا پازیٹیو ایلیمنٹ اس میں سے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ, تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو لکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. اب یہاں پہ یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ باقی اپنی پوشاک کو آلودہ کر چکے ہیں, باقی گناہ میں ہیں, گندگی میں ہیں, برائی میں ہیں, بت پرستی میں ہیں, اور بہت سی جو ہے وہ تعلیمات کا ایسی شکار ہیں. اور آج دنیا میں, جیسے پھر سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے, لوگ تعلیم سے ہٹ چکے ہیں اور شراب اور بدی اور رشوت اور ناانصافی اور ظلم اور ایک دوسرے پہ غلبہ حاصل کرنا, اور یہ ایسی چیزوں میں دنیا مگن ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ کسی یہ امتیازی خصوصیت ہے. پوشاک آلودہ ہے یا پوشاک صاف ہے؟ صاف ہے, بالکل. پوشاک کس کی صاف ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اس رسم و راہ میں, ان روایات میں, ان کاموں میں پڑھ کر اپنی روحانیت کو گندا نہیں کیا. یہ پوشاک کی آلودگی بہت ہی خوبصورت استعارہ ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں فرماتے ہیں, اور پوشاک کا پوری بائبل مقدس میں بڑا ذکر ہے. دیکھیں جب گناہ اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ آدم اور حوا جو ان کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا, ان کی پوشاک نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح نے جو ایک تمثیل بتائی اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ ایک شخص وہاں پہ آ تو گیا مگر اس کے پاس صحیح پوشاک نہیں تھی, اور اس کو بھی نکال دیا گیا. پھر خداوند یسوع مسیح نے پوشاک کا یہ استعارہ استعمال کیا ہے اپنی راست بازی کے لیے. سفید پوشاک, براق پوشاک وہ پوشاک ہے جس پہ کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں. خداوند یسوع مسیح کی واحد ذات ہے دنیا میں جس پر کوئی دھبا نہیں, کوئی داغ نہیں ہے,
یہ ویسی پوشاک پہنے ہیں. اور کوئی گناہ اس پہ پورا ثابت نہیں نہ کر ہو سکا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور یہ بات جو اس آیت میں خاص طور پہ ہے، یہ بہت ہے کہ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے. واٹ اے پریولیج، واٹ این آنر. کیا بڑی یہ بات ہے یسوع مسیح کے ساتھ، زندہ خدا کے ساتھ چلنا، سیر کرنا. وہ تو ایک چھوٹی سی تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑی خوابوں سے بھی، یہ تو خواب دیکھنا ہوتا ہے، یہ تو خوابوں سے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کی بات ہے کہ وہ پریولیج مل جائے انسان کو، وہ بڑا رتبہ مل جائے ہمیں. آج اگر چھوٹے سے کسی منسٹر کے ساتھ، چھوٹے سے کسی اور افسر کے ساتھ ہمیں ایسا موقع ملے تو ہم دوڑے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں جب یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے ہمیں ایک انویٹیشن ملتا تھا، ہم نے جناب ادھر سب کو بتاتے پھرتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہ انویٹیشن ملا ہے. لیکن یہ کل عالموں کا خالق اور مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی، بہت بڑی بات ہے یہ. اور آج اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا پرولیج صرف دو ہمیں ایسے کریکٹر بائبل میں نظر آتے ہیں، آدم اور حوا کے. جہاں جب انسان کو خدا نے بنایا اور خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان کے ساتھ باغے عدن میں سیر کے لیے آتا تھا. یہ وہ بڑا پرولیج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ تیسرے، چوتھے، پانچویں لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے، میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کروں گا، آپ مت سوچیں کہ یہ شاید مسیحوں کے لیے ہی پریولیج ہے. مت سوچیں کہ یہ مسیحت کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ پریولیج ان سب کا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لا کے اس کے ساتھ چلیں گے اور ایمانداری سے اور دیانتداری سے اپنی زندگی گزاریں گے، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں گے اور عاجزی اور انکساری کو اپناتے ہوئے. یہ مسیح نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سب کو کر کے دکھایا. اور وہ عاجز اور حلیم اور فروتن شخص، ایسا لکھا کہ ایون جب وہ اس کو پکڑوایا گیا تو سپاہی اس پر مذاق کرتے تھے، سپاہی اس پر تھوکتے تھے، سپاہی اس کو تماچے مارتے تھے اور اس کو بری طرح گھائل کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لکھا ہے کہ پھر بھی وہ خاموش رہا. وہ جو خدا تھا اس نے اپنی خدائی کو اپنے جو کہتے ہیں نا کہ قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ وہ عام آدمی بن گیا، عام انسان بن گیا. اور یہی ایک بڑی مشکل ہے بہت سے لوگوں کو سمجھنے کی کہ وہ ایک عام انسان کی طرح کیسا ہے. وہ تو خدا ہے، وہ کیسے آ سکتا ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے. لیکن یہی تو اس کی بڑی قربانی تھی جو وہ دینے آئے تھے. یہی تو وہ بڑا کفارہ تھا جس کے لیے وہ آئے تھے. اور اس کے کفارے کے لیے یاد رکھیں ایک بہت بڑی چیز جو تھی وہ پاک ہونا ضروری تھا، اور اس کے خون میں بھی، اس کے خون کو بھی پاک ہونا ضرور تھا. اسی لیے وہ خدا کے روح سے پیدا ہونا جو ہے ان کا ٹھہرا تھا. اسی لیے وہ کمواری سے پیدا ہوئے اور کسی بھی جو آدمی کی اس کے ملاپ نہیں تھا ان کے خون میں. اور اسی لیے وہ کامل اور کافی قربانی ہمارے لیے، کل عالم کے لیے دیکھے، آپ کے لیے بھی. آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت سوچ رہے ہیں میں تو دوسرے مذہب کا ہوں، میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اس نے قربانی دی ہے. لیکن بات ایمان لانے کی ہے، بات مسیح کو قبول کر لینے کی ہے، اور بات اسے اپنا کے اس کے ساتھ چلنے کی ہے، جس کے لیے شاید آپ کو کچھ کفارہ بھی، آپ کو بھی کچھ مشکلیں پیش آئیں، شاید آپ کو بھی کچھ ایسے مراحل سے گزرنا پڑے جو آپ کے لیے مشکل ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ اس ابدی زندگی سے بڑھ کر یہ دنیا کے مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں. اس کے پاس آئیں اور اس کو اپنا آپ دے دیں.
ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے، میں بڑا اسپرٹ میں فیل کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو شیطان نے قبضے میں کیا ہوا ہے، ان کی سوچوں کو، خیالوں کو اپنے قبضہ میں کیا ہوا ہے، اور وہ ان کو ان میں سے نکلنے نہیں دیتا، اور وہ توبہ نجات تک پہنچنے نہیں دیتا. اور جو لوگ توبہ نجات تک پہنچ جاتے ہیں ان کو بھی اس سردیس کی کلیسا کی طرح روپے پیسے کی لالچ میں، بزنس کی لالچ میں، دوسری لالچوں میں وہ ڈال کے، گناہ کی لالچ میں ڈال کے، اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا پرستش میں ڈال کے، رشوت ستانی اور جو بہت بڑے انبار خزانے کے جمع کر لینے کی لالچ میں ڈال کے وہ خدا کی تعلیم سے دور کر دیتا ہے. آپ اس بارے میں ضرور بات کیجیے. دیکھیں پادری صاحب، میں ابھی جب آپ یہ بڑی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے تو میرا ذہن پاکستان میں اپنی کلیسیا، پاکستان کے جو مسیحی کلیسیا ہے وہاں پہ گیا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پر جو ہمارے پاکستانی مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے اوپر جو مصائب ہیں، اور بعض اوقات جو وہاں پہ ایک ثقافتی مکس ہے، کلچرل مکس ہے، وہ ایسا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لوگ بھی قبروں کی پوجا کے لیے اور وہ جو اس طرح کے مزاروں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری تعلیمات کے مطابق وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لیڈی ڈیانا کے وہ پرنس، کیا نام تھا اپنا، گاڈس ڈیانا کے، دیوی جو ارتمس دیوی، جی ارتمس، اس دیوی پہ وہاں پہ کرسچنز کا جانے کا کیا مقصد ہے؟ اسی لیے جو پاکستان میں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسیحی پائے جاتے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی ان کو آلٹرنیٹو ملتا ہے، الٹرنیٹو ٹو لارڈ جیسس کرائسٹ، وہ ہمیشہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے آستانے کا متبادل کوئی نہیں ہے. جو برکت آپ کو خداوند یسوع مسیح کے آستانے سے ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، اس کے گھر سے ملتی ہے، وہ دنیا سے کہیں نہیں ملتی. اور اگر ملتی ہے وہ برکت تو وہ دراصل لعنت ہوتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ برکات ایسی ہیں جن کو پا کر لوگ اپنے آپ کو زندہ تو کہتے ہیں مگر دراصل مردہ ہیں. جی. اور آگے 5ویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، جی. بڑی انکریجنگ ہے. اس میں سمجھتا بہت بڑی بات پوشیدہ ہے. لکھا ہے جو غالب آئے جی اسے، یعنی جو غالب آئے جی. اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اب اتنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ سفید پوشاک، ہم کسی اور رنگ کی پوشاک کو نہیں مانتے. جی جی. ہم بائبل کی پوشاک، مسیحیت کی پوشاک، پاکیزگی کا نشان سفید پوشاک ہے، پاکیزگی کا نام ہے. کوئی کالا، کوئی نیلا، کوئی پیلا لباس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پوشاک ہے جس کا بائبل بار بار ذکر کرتی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ اس سے پہنائی جائے گی جو غالب آئے. اور غالب آنے کا جو ہے، اس کو آپ بتائیں کس چیز پہ غالب آنا ہے، کیسے غالب آنا ہے، کیا کرنا ہے. جی جی. خدا نے انسان کو بالکل اپنی شبیہ پر بنایا اور انسان پاکیزہ تھا، لیکن جب گناہ آ گیا تو اس کی فطرت بدل گئی، اس کی نیت بدل گئی، اس کی قسمت بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، اور اس کے بعد وہ اپنی اس گری ہوئی فطرت پر کبھی غالب نہ آ سکا. یہاں تک کہ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور بائبل مقدس میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ لکھا ہو کہ اس نے کوئی گناہ یا غلطی نہ کی ہو. آپ داؤد کو لے لیں، موسیٰ کو لے لیں، ہارون کو لے لیں، کسی بھی نبی کے بارے میں، یعنی کہ وہ اپنی گناہ بری فطرت پر غالب نہ آ سکے. غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی گناہ بری فطرت پر، وہ جو ہمارا ڈی این اے جس میں گناہ رچ بس گیا ہے، اس پہ غالب آنے کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے ہی ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ شرط قبولیت ہے. یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ جو کوئی اسے قبول کرے وہ، ٹھیک ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی اسے قبول کرے. ایمان سے قبول کرنا، ایمان لانا جو ہے، یہ شرط ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو حاصل کرتے ہیں. یہ وہ غلبہ ہے. غلبہ ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک بات،
جس کو اکثر لوگ اس طور پہ نہیں، کیونکہ بعض پڑھتے جاتے ہیں، رٹے لگاتے چلے جاتے ہیں، وہ کلام سمجھتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ حفظ کر لو، یہ وہ۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا، جی اس کے سننے والے، جی جی اور اس پر عمل کرنے والے۔ جی بالکل، اصل بات کیا ہے؟ عمل کرنا۔ جی یوحنا یہ مکاشفہ پہلے باب کی تیسری آیت، تیسری آیت میں عمل کرنے والا وہی ہے جو اس سفید پوشاک کے لائق ٹھہرے گا، جو عمل کرے گا۔ یہ نہیں کہ پڑھے گا، رٹے لگا لے گا، اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، پھر کلیم کرو کہ میں تو اتنی دفعہ پڑھیا نہ ہو۔ یہ ہے کہ جہاں پہ عمل ہوگا، جہاں پہ پاکیزگی نظر آئے گی، جہاں پہ سوچوں میں، خیالوں میں نظر آئے گا کہ اس شخص کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت وعدہ ہے، اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ کتاب حیات یعنی وہ کتاب جس کے بارے میں مکاشفہ کے آخر کے بابوں میں لکھا ہے، اور کتابیں کھولی گئیں۔ ایک تو کتابیں وہ کھولی گئیں جو ہر ایک کے اعمال کی کتابیں ہیں، جو ہر ایک نے کیا کیا اس دنیا میں، اور پھر ایک اور لکھا ہے وہاں، ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات۔ اور جس کسی کا نام اس کتاب میں نہ ملا، وہ ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ جی آپ پرانے عہد نامے میں ایک واقعہ ہے جب موسیٰ اور خدا کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور خدا اپنے لوگوں سے اتنا تنگ آ گیا ان کی سرزنشوں سے، ان کی نالائکیوں سے، ان کے گناہوں سے، کہ اس نے کہا کہ میں ان سب کو تباہ کر دیتا ہوں، اور موسیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کروں گا کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ تو موسیٰ نے کہا اگر ایسا کرنا ہے تو خداوند میرا نام بھی کتاب حیات میں سے کاٹ دے۔ یعنی کہ یہ جو انبیاء ہیں، جو خدا کا جو خدا کا عرفان رکھتے ہیں، خدا شناس لوگ ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ خدا کے حضور ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا سورس ہے جہاں پر اس کے پیاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جہاں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اس کی خاطر شہید کیے گئے، جہاں پر ان کے نام لکھے ہیں جن کی پوری زندگیاں ان کے لیے گزاری گئیں، ان لوگوں کے نام لکھے گئے جو غالب آئیں گے، اور جو غالب آئیں گے خدا کے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جو غالب آئیں گے اور جن کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی، ان کے نام کتاب حیات میں ہوں گے اور کبھی وہاں سے کاٹے نہیں جائیں گے۔ اور اس کے آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ یہ درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں، نام کا اقرار کر کے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کے راستے، اس آسمان کی بادشاہی کا راستہ، اس جگہ پہ جہاں پہ خدا موجود ہے، اس کے فرشتے موجود ہیں، یسوع مسیح ناصری موجود ہے، اس کا پاک روح موجود ہے، یعنی کہ خدا روح ہے لکھا ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے گا وہی اس جگہ جائے گا، اور باپ کے سامنے اور اس کے فرشتوں کے نام کا، اس کے نام کا انکار نہیں بلکہ اقرار کروں گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور چھٹی بات، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ بالکل فاضل صاحب، یہ تین چیزیں ہیں، میں ان کا ذرا دوبارہ اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جو غالب آئے گا اسے سفید پوشاک ملے گی، ٹھیک ہے، راست بازی کا، پھر اس کا نام کتاب حیات میں ہوگا اور کبھی کاٹا نہیں جائے گا، اور اس کے بعد خداوند اپنے باپ کے سامنے اس شخص کا، اس کے نام کا اقرار کرے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح اقرار کر رہا ہے اپنے باپ کے سامنے کہ یہ میرا شخص ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، یہ غالب آیا۔ اس سے بڑی میں سوچتا ہوں انسان کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک شخص جو ہے وہ راست باز بھی گنا گیا، ایک شخص جو ہے اس کو پوشاک بھی مل گئی، اس کا نام بھی کتاب حیات میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کا اقرار باپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ آمین۔
खुदा हमारा यकीनन खुदावंद हमारा खुदा नहायत ही रहीम खुदा, मेहरबान खुदा, कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी खुदा, ये बाइबल मुकद्दस बताती है। और आज का कलाम ये जबकि सरदेस की कलीसिया जो इन सारे मसाइल का शिकार होके एक मुर्दा कलीसिया बन गई थी, आज हम दुनिया में भी यही देखते हैं। ख़ास तौर पे हम यूरोप में जब बैठे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुर्दा हालत हो चुकी है। मैं अभी कुछ देर पहले सुन रहा था कि स्कॉटलैंड में कैसे जब वो रिवाइवल आया तो उस वक्त वहां पे 2200 चर्चेस थे। और अब उसके बाद वक्त के साथ साथ जब वो वहां पे कलाम से वो हटते चले गए तो वहां पे अब चर्चेस 1400 रह गए। और जब उन्होंने कुछ साल पहले चर्च उन्होंने इसको किया है कि वहाँ गे मैरिजेस को भी अलाउ किया है, तो लिखा है, वो बता रहे थे कि बहुत से जो खादम और बहुत सी कलीसियाएं वो चर्चेस छोड़ के अलहदा से होते चले जा रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि एक तरफ चर्च की भी ये प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया भी बुतों की पूजा कर रही है, बड़े बड़े बुत परस्ती के काम कर रही है, रिश्वत सतानी के काम कर रही है, दूरी के काम कर रही है, असल तालीम से हट के वो अपनी जेबें भरने के काम कर रही है। और यही दौलत की लालच ने इस कलीसिया को भी जो है, जहाँ पे सिक्के बनते थे गोल्ड के और सिल्वर के सिक्के बनते थे, उस क्योंकि वहां से गोल्ड भी कहते हैं उस एरिया से निकलता था, एक दरिया के रास्ते आता था। तो ये सारी बातों ने दुनिया की चमक ने दूर कर दिया। आज दुनिया की चमक इंसान को दूर किया, लेकिन जो गालिब आए जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। और यकीनन हमारे पास अब सिर्फ आखिरी मिनट, आप इसको कैसे सम अप करेंगे? देखें पादरी साहब, ये पूरा पैगाम जो सरदीस की कलीसिया का है, दरअसल वो आज की कलीसिया पर भी उसी तरह से सादर आता है। हमारे लोग भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जिंदा तो कहलाते हैं मगर रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। ज्यादा लोग जो हैं वो इन मसाइल में फंसे हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि चंद लोग जो हैं वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं, लेकिन हमें यह कहा गया है कि इन तमाम मसाइल का हल ये है कि हम दोबारा से उस तालीम की तरफ रजू करें जो हमें शुरू में दी गई। कौन सी तालीम? जो खुदावंद यीशु मसीह से आई और जो रसूलों के जरिए, बाइबल मुकद्दस के जरिए, पाक रूह के जरिए हम तक पहुंची, और वही हमारे लिए नजात का बायस है। उसी जरिए से हम गालिब आ सकते हैं, और ताकि हमारे नाम किताब हयात से हरगिज मिटाए ना जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजलीन, हम आपके लिए शुक्र करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए। और नाजरीन, मैं इस वक्त ख़ास तौर पे मेरे दिल में खुदा का रूह मुझे ये ख़ास तौर पर भर रहा है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। और ख़ास तौर पर हमारी एक बहन ने, एग्नेस गिल ने भी दरख्वास्त की है, उनके भाइयों के लिए दुआ की जाए, उनकी फैमिली के लिए दुआ की जाए। और मैं अब मिलके ये दुआ हम करते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा पाक खुदा, देख हम तेरे लोग, तेरे नाम लेवा, तुझ पे ईमान रखने वाले तेरे पास आए हैं। और खुदा मैं आज खास तौर पे दुआ करता हूं जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जितने इसको बाद में भी देखेंगे, खुदावंद तू हर एक के जहन को छू, दिल को छू, और खुदावंद उनके खुदा तू मुकम्मल तौर पे मदद कर ताकि वो कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और ख़ास तौर पे बहन एग्नेस गिल के लिए जैसे उन्होंने अपने घराने के लिए दरख्वास्त की है, खुदावंद तू उनकी दरख्वास्त को जानता है, तू जानता है कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या तुझसे मन्नत है, मुराद है। यीशु के नाम में खुदावंद तू अपने कलाम को पूरा कर, और खुदावंद इनकी सारी दुआओं को सुन। और मेरे इन देखने वालों के लिए भी खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, तू इनके दिलों की मुरादों को भी पूरा कर और तू इनके साथ साथ हो। यीशु मसीह के नाम में ये मांगते हैं, आमीन। और नाज़रीन, यीशु मसीह का लहू कलाम कहता है कि आज भी हमें धोता, हमें पाक करता, हमें साफ करता है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद उन्हें धो के सफेद कर देता है। अगर आप गुनाह की जिंदगी में हैं, खुदा से दूरी में हैं, बुतों की पूजा में हैं, गलत तालीम का शिकार हैं, तो आप यीशु के पास आ जाएं।
وہ آپ کے سارے گناہوں کو دھو دے گا. اس کا اقرار کریں, اس کی تعلیم کو مانیں, اس کے ساتھ چلیں, اور وہ وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور آپ کو بڑی برکتوں میں آگے لے کے جائے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند اپنی تعلیم پہ چلنے کا آپ کو فضل دے, اور خداوند آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے تاکہ آپ نئے بنتے اور اس کے ساتھ چلتے چلے جائیں. آمین.